خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام۔ ہم نے زبوروں کی کتاب کے تفسیری مطالعے کا آغاز کیا ہوا ہے، اور پچھلے لیکچر میں نے زبوروں کا تعارف پیش کیا، خاص طور پر اس میں فوکس کیا زبوروں کی اقسام پر، لٹریری جانراز آف دا سامز، زبوروں کی ادبی اصناف۔ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ مختلف اقسام پر زبور مشتمل ہے۔ آج ہم زبور نمبر 1 سے شروع کریں گے، اور چونکہ بائبل مقدس میں 150 زبور ہیں، ممکن نہیں ہے کہ ہر ایک زبور کا تفسیری مطالعہ کیا جا سکے۔ اوسطاً آن ایوریج زبور کی جو 5 کتابیں ہمارے پاس ہیں 150 زبوروں میں، اندر اس کی 5 جلدیں ہیں، تو اوسطاً ہم کوشش کریں گے کہ ہر کتاب میں سے 5 زبوروں کو ہم کور کریں، اور یوں جو ہے 25 زبوروں کا مطالعہ تفسیری طور پر ہم مل کر کریں گے۔ اس میں ایک بات کو ہم نے سامنے رکھنا ہے کہ سب سے زیادہ فوکس 2 قسم کے زبوروں پر ہوگا۔ نمبر 1 کرسٹولوجیکل سامز یا میزینک سامز، وہ زبور جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے متعلقہ ہیں، اور دوسرا وہ زبور جو اگرچہ مسیحائی زبور نہ بھی ہوں، کرسٹولوجیکل نہ بھی ہوں، مگر وہ کلیسیاؤں میں بہت زیادہ مقبول ہیں، ایکسٹریملی پاپولر ان دا چرچ ورشپ۔ تو کئی دفعہ جو گیت، نغمہ یا کلام کا حصہ بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسے جانتے ہیں، اور اس سے روزانہ کی بنیاد پر بہت زیادہ واقفیت کی وجہ سے ہم اسے گہرائی میں سمجھنے سے جو ہے وہ غافل رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو مقبول ترین زبور ہیں اور جو مسیحائی زبور ہیں، 25 کے قریب مزامیر کا جو ہے احاطہ اس کورس میں کیا جائے گا۔ آج ہم زبور نمبر 1 سے شروع کریں گے۔ آپ اپنی بائبلیں کھول لیں۔ زبور نمبر 1 جو ہے، اٹ از اے وزڈم سام، یہ ایک حکمتی مزمور ہے۔ کچھ اسکالرز اس کو تورا سام، توریت کا زبور یا شرعی زبور بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایک طرف اس زبور میں حکمت ہے، اور دوسری طرف یہ زبور جو ہے توریت کے مطالعے کی برکتوں پر فوکس کرتا ہے۔ لیکن یہ کہنا بالکل واجب اور درست ہے کہ زبور نمبر 1 جو ہے یہ حکمتی زبور ہے۔ Psalm 1 is a wisdom psalm because it describes the benefits and blessings of following the law, the Torah of God۔ یہ حکمتی زبور ہے کیونکہ یہ خدا کی شریعت کی پیروی کرنے کی برکتوں اور فائدوں کو بیان کرتا ہے۔ لکھا ہے زبور نمبر 1 آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 6،
मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादिकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। आमीन। 150 मज़ामीर में से ज़बूर नंबर 1 और ज़बूर नंबर 2 को स्कॉलर्स ज़बूर की किताब का तारुफ कहते हैं। ज़बूर नंबर 1 तारुफ का पहला हिस्सा है और ज़बूर नंबर 2 तारुफ का दूसरा हिस्सा है। दो हिस्सों पर मबनी इस तारुफ का आज हम पहला हिस्सा देख रहे हैं। खुदा के पाक रूह ने एक मकसद के तहत ज़बूर नंबर 1 को 150 मज़ामीर में से सबसे पहले रखवाया, और वो मकसद ये है कि क़ारीन रीडर्स पढ़ने वालों पर वाज़े हो जाए कि तौरेत की फर्मा बरदारी सादिकों के लिए, फॉर राइचस पीपल, खुशी का, डिलाइट का सबब बनती है और शरीर उससे महरूम रह जाते हैं। इस ज़बूर का सबसे पहले होना इस मकसद की वजह से भी है कि चूंकि साम्स आर प्राइमरीली prayers and worship songs, that God wants to communicate that your prayer and your worship has to be grounded in obedience to God's law, God's Torah. खुदा ये बताना चाहता है कि चूंकि ज़बूर जो हैं ये बुनियादी तौर पर दुआएं हैं और नगमात हैं, तो दुआएं करने और नगमात गाने से पहले ईमानदारों को ये समझना है कि हमारी दुआओं और हमारे गीतों की बुनियादें, उनकी जड़ें खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी में होनी चाहिए। हालेलुया। खुदा की शरीयत की पैरवी में होनी चाहिए। अगर हम खुदा की शरीयत की फर्मा बरदारी नहीं करते तो हमारी दुआएं और हमारे गीत और नगमे जो हम गाते हैं वो बेकार होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने
लूका की इंजील के बाब नंबर 6 की आयत नंबर 46 में फरमाया कि अगर तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे ए खुदावंद कहते हो। ये एक मकसद है खुदा का कि उसने गीतों और दुआओं की किताब के आगाज में वो गीत रखवाया जो शरीयत की फर्मा बरदारी की ताकीद करता और उसके फायदे और बरकतें बयान करता है। ये गीत हमें बताता है कि ज़बूर की किताब की जो दुआएं हैं उनकी बुनियाद और उनका इन्हसार तौरेत यानी शरीयत से मिलने वाली पाकीज़गी और शरीयत की फर्मा बरदारी पर है। मैंने पहले अर्ज कर दिया है कि ये एक हिकमती ज़बूर है। इट इज़ आ विजडम साम। और उसकी वजह यह है कि जब आप ज़बूर नंबर 1 का पुराने अहद नामे के विजडम लिटरेचर हिकमती अदब से मुवाजना करते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि दोनों में मुमासलत पाई जाती है। ख़ास तौर पर ज़बूर नंबर 1 और इमसाल की किताब में मुमासलत है। इमसाल की किताब बड़ी वाज़े तक़सीम करती है कि सादिक लोग वो हैं जो खुदा की शरीयत पर अमल करते हैं और वो मुबारक और बाबरकत हैं, और शरीर लोग वो हैं विकेड पीपल जो खुदा की शरीयत पर अमल नहीं करते और वो खुदा की अदालत में कायम ना रह सकेंगे। ये था इसका मुख्तसर तारुफ। अब हम आते हैं आफ्टर इंट्रोडक्शन, तारुफ के बाद, टू द आउटलाइन ऑफ द साम, ज़बूर के खाके की तरफ। तो ये ज़बूर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसकी कुल 6 आयात हैं। उनमें फर्स्ट पार्ट इज वर्सेस 1 to 3, 1 ता 3 आयात, और उनके बारे में कहा जाता है उन आयात में जो सादिकों की राह है या सादिक की राह उसको बयान किया गया है। वे ऑफ द राइचस is described in the first part of Psalm 1 from verse 1 to verse 3. And the second part of the psalm describes the way of the wicked from verse 4 to verse 6. पहले हिस्से में सादिक की राह का बयान है आयात 1 ता 3 में, और दूसरे हिस्से में शरीर की राह का बयान है आयत नंबर 4 ता आयत नंबर 6 में। अब हम आते हैं टू द कमेंट्री ऑफ दीज वर्सेस, इन आयात की तफसीर की तरफ। आइए हम पहले हिस्से पर यानी पहली 3 आयात पर गौर करें। ज़बूर का आगाज लफ्ज़ मुबारक से होता है। मुबारक है वो आदमी, इब्रानी लफ्ज़ है ऐशर। ऐशर है वो आदमी। कौन सा आदमी? उसके आगे 3 बातें लिखी हैं। नंबर 1, जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ये वो काम है जो ये शख्स नहीं करता। और फिर आयत नंबर 2 बताती है कि क्या है जो वो करता है
اور وہ یہ کرتا ہے کہ خداوند کی شریعت پر دن رات دھیان لگاتا ہے۔ آئیں ان باتوں کو تھوڑا سا تفصیل میں سمجھیں۔ عبرانی زبان میں لفظ مبارک ایشر یونانی زبان کے لیے استعمال ہونے والے لفظ کے برابر معنی رکھتا ہے، اور معنی یہ ہے کہ خوش ہے وہ آدمی، شادمان ہے وہ آدمی، بابرکت ہے وہ آدمی جو شریروں والے کام نہیں کرتا اور اس کی بجائے خدا کی شریعت پر دھیان رکھتا ہے۔ سو لفظ مبارک میں زور دیا گیا ہے خوشی کی، شادمانی کی حالت پر، کہ خدا کی شریعت پر دھیان لگانے والا شخص خوشی اور شادمانی کی حالت میں زندگی جیتا ہے۔ اوریجنل کانٹیکسٹ میں، ابتدائی سیاق و سباق میں، یہاں شریعت سے مراد ہے موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں نمبر 1، اور نمبر 2 پرانے عہد نامے کی دیگر کتابیں۔ لیکن نئے عہد کے ایماندار ہوتے ہوئے آج ہمارے لیے یہاں شریعت سے مراد پوری بائبل مقدس ہے۔ مبارک یعنی شادمان، خوش، پرمسرت، طمانیت بھرا وہ مرد اور عورت ہے جن کا دھیان خداوند خدا کے کلام پر رہتا ہے۔ یہاں زبور نویس کے پس منظر میں جو واقعہ ہے وہ آدم اور حوا کا ہے۔ آدم اور حوا گناہ کرنے سے پہلے باغ عدن میں خدا کی صورت پر اس کی حضوری میں زندگی گزارتے تھے۔ وہ حالت مبارک حالت تھی، وہ عیشر بابرکت تھے، وہ خوش تھے، وہ شادمان تھے۔ لیکن گناہ کر کے، نافرمانی اور بغاوت کر کے انہوں نے وہ بابرکت اور خوشی والا مقام کھو دیا۔ خدا کا تب ہی سے یہ ارادہ رہا ہے کہ وہ انسان کو واپس برکت والے مقام پر لائے، اس مبارک حالت میں واپس لائے جو انسان نے کھو دی۔ اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے پیدائش کی کتاب کے باب نمبر 12 کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3، جینیسس 12:1-3۔ آدم اور حوا کے باغ عدن سے نکالے جانے کے بعد خدا ابرام سے وعدہ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ آگے لکھا ہے، جو تجھے مبارک کہیں
ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا۔ اور غور کیجئے تیسری آیت کی آخری لائن، آخری جملہ، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ سو آدم کے گناہ میں گرنے کے بعد خدا ابراہیم کو چنتا ہے کہ اس کی نسل کے وسیلے سے وہ دنیا کی تمام قوموں کو لعنت سے نکال کر برکت کی حالت میں لائے گا۔ اور ایسا کرنے کے لیے خدا نے جو ذریعہ بخشا، اس ذریعے کا پرانے عہد نامے میں نام ہے خدا کی شریعت، the law of God، the Torah، خدا کی توریت، خدا کا تحریری کلام، جس کے وسیلے سے اسرائیلی لوگوں کو برکت ملتی تھی، اس پر دھیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کے وسیلے سے۔ نئے عہد میں تحریری کلام، ریٹن ورڈ کے ساتھ ساتھ خدا نے اپنا شخصی کلام، پرسنل ورڈ، انکارنٹ ورڈ، مجسم کلام بخش دیا ہے، اور اس کا نام ہے خداوند یسوع مسیح۔ ہیلیلویا۔ نئے عہد کے ایماندار ہوتے ہوئے ہم نے تحریری کلام، ریٹن ورڈ کے ساتھ ساتھ شخصی کلام، پرسنل ورڈ یسوع مسیح کو بھی جاننا ہے۔ جب ہم تحریری کلام بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو ہمیں شخصی کلام یسوع مسیح کے بارے میں معلومات ملتی ہیں، اور جب ہماری ملاقات، آور انکاؤنٹر، شخصی کلام یسوع مسیح سے ہو جاتا ہے، اس کا تجربہ ہو جاتا ہے، اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر مسیح سے ملاقات ہمارے ذہنوں کو کھول دیتی ہے کہ ہم خدا کے شخصی کلام سے ملنے کے نتیجے میں اس کے تحریری کلام بائبل کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، اور اس کو پڑھنے اور سیکھنے کی ہماری جو خواہش ہے اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ آمین۔ سو مبارک وہ آدمی ہے جو خدا کی شریعت یعنی اس کے کلام مقدس بائبل پر دھیان لگاتا ہے، تاکہ وہ جو ہے اس کے تحریری کلام پر غور و خوض کے وسیلے سے اس کے شخصی کلام یسوع مسیح کو جان سکے۔ ایک اور بات یہاں پر اہم یہ ہے کہ جو عبرانی سوچ تھی اس میں دھیان کرنا، دھیان دینا، اس کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے ہیگا، ٹو میڈیٹیٹ آن گاڈز ورڈ، ٹو میڈیٹیٹ آن گاڈز لا۔ اس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں۔ آیت نمبر 2 میں جہاں لفظ دھیان استعمال ہوا ہے، ایک اس کا مطلب ہے ٹو ریفلیکٹ، غور و خوض کرنا، ایک اس کا مطلب ہے ٹو مون، کراہنا، کراہنا، ایک ہے ٹو مٹر، یعنی اپنے منہ کے اندر ہی
کسی بات کو بار بار دہرانا. پھر ایک اس کا مطلب ہے ٹو پونڈر، سوچ بچار کرنا. اور ایک اس کا مطلب ہے ٹو میک اے کوائٹ ساؤنڈ سچ ایز سنگنگ، کہ جیسے منہ میں ہی آپ گاتے رہتے ہیں نا، ایسے کرتے رہنا. اور ایک اس کا مطلب ہے ٹو کنٹمپلیٹ سم تھنگ ایز ون ریپیٹس دا ورڈ، بار بار الفاظ کو دوہرا کر ان پر جو ہے غور کرنا. سو جب دوسری آیت میں لکھا ہے کہ وہ شخص مبارک ہے جس کا دھیان خدا کی شریعت پر دن رات رہتا ہے، تو دھیان رکھنے سے مراد ہے خدا کے کلام پر غور کرنا، خدا کے کلام کی آیات کو زبانی یاد کر کے ان کو اپنے منہ میں دہراتے رہنا، یا حتیٰ کہ ان کو گانے کی صورت میں ہلکی آواز کے ساتھ گاتے رہنا. میں نے اپنی شخصی زندگی میں اس کا تجربہ کیا ہے دعائے ربانی کے ذریعے سے. کئی دفعہ میں جب اکیلا دعا کرتا ہوں، واک کے لیے گیا ہوں، یا اپنے بچوں کو جب میں نے سلانا ہوتا ہے، تو پھر میں دا لارڈز پریئر، دعائے ربانی گاتا ہوں. اے ہمارے باپ، جیسے لوری نہیں ہوتی، لوری کی صورت میں، تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے. تو وہ کیا ہے، اس سے وہ الفاظ میرے اپنے اندر بھی اترتے ہیں اور بچوں کے کانوں میں بھی خدا کا کلام جا رہا ہے، اور وہ اس کو سنتے سنتے سو جاتے ہیں. کئی دفعہ میں زبور ایسے کرتا ہوں کہ خداوند میرا چوپان ہے. مجھے اتنا اچھا گانا نہیں آتا، لیکن جو کوئی بہتر سازوں کے بغیر گا سکتے ہیں، آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. تو دھیان شریعت پر دن رات دھیان رکھنے سے مراد ہے خدا کے کلام کے حصوں اور آیات کو یاد کر کے ان کو دہراتے رہنا، انہیں ہلکی آواز کے ساتھ اپنے منہ میں گاتے رہنا، اور پھر ان پر غور کرنا. نئے عہد نامے میں لوکا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو مسیح کی پیدائش اور لڑکپن کے بارے میں جو واقعات ہیں ان کے تعلق سے مقدسہ مریم کے تعلق کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی. وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ خدا کے ان عجیب کاموں پر دھیان کر رہی تھی. میڈیٹیٹ، کنٹمپلیٹ، سوچ بچار کر رہی تھی. یہودی لوگوں میں دھیان کرنے کے لیے ایک اور جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ جیسے بھینس یا گائے چارہ کھاتی ہیں نا، تو وہ اس گھاس کو، اس چارے کو منہ میں رکھ کر جگالی کرتی ہیں، منہ بار بار ایسے ہلاتی رہتی ہیں، چباتی رہتی ہیں اور ہلاتی رہتی ہیں. انجی خدا دے کلام نو پڑھ کے یاد کر کے اپنے منہ چ اونوں دہراندیاں رہنا، جویں تسی کوئی شے چبان ڈے ہو. جیسے گوشت آپ چباتے ہیں، جیسے جو جانور ہے وہ گھاس یا چارہ چباتے ہیں. یعنی کہ آپ کے
آپ کی زبان اور آپ کا دماغ، ٹنگ اینڈ ہیڈ آر بوتھ فوکسڈ اپون میڈیٹیٹنگ آن دا اسکرپچرس. اور آپ بار بار دہرا رہے ہیں. یہودی لوگوں میں اس تعلق سے باقاعدہ اس زبور کے نتیجے میں ایک جو ہے روحانی رسم کہہ لیں شروع ہوئی، جس کا نام انہوں نے ہیگا ہی رکھا. اور ہیگا کیا تھا؟ اس میں وہ بائبل مقدس کے توریت کے مختلف حصوں کو لیتے، ان کو دعاؤں کی شکل دیتے، اور ان دعاؤں کو وہ اکٹھے بیٹھ کر، جیسے کئی دفعہ ہمارے مسلمان پڑوسی مدرسے میں بیٹھ کر ان کے جسم ہل رہے ہوتے ہیں اور وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یہودی لوگ بھی ایسا کیا کرتے تھے. آج بھی میرا خیال ہے آرتھوڈکس یہودی لوگ ایسا کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں راکنگ بیک اینڈ فورتھ. وہ آگے پیچھے ان کا جسم ہل رہا ہے اور کلام مقدس پر مبنی دعائیں ان کے منہ سے نکل رہی ہیں. ہمیں بھی دن رات خدا کے کلام پر دھیان کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اسے زبانی یاد کرنا ہے، پھر اس کو اپنے منہ سے دہراتے رہنا ہے، اور جو ہے اس کو گاتے رہنا ہے. کلام کو گانا بھی ہے، کلام کو دہرانا بھی ہے، کلام کو پڑھنا بھی ہے. اور ایک طریقہ ہے کلام مقدس میں سے جو آیات آپ پڑھتے ہیں نا، ان کو اپنی دعا بنا کر خدا کے حضور پیش کریں. وہ بھی ایک بڑا پاورفل طریقہ ہے. اب آگے یہ شخص جو خدا کے کلام کی پر دھیان کرتا ہے، میڈیٹیٹ کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اسے اس سے خوشنودی ملتی ہے. اس کی خوشی، اس کی ہیپینس، اس کی برکت خدا کے کلام پر میڈیٹیشن میں، دھیان کرنے میں ہے. ہماری برکتوں کے آج کل ذریعے فرق ہو گئے ہیں. جب تک سمارٹ فون چیک نہ کر لیں چین نہیں آتا. واٹس ایپ اور ٹک ٹاک اور فیس بک اور اس طرح کی چیزوں نے خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کو اور شخصی رشتے کو اور آپس میں شخصی رشتوں کو بڑا کمزور کر دیا. جب ہم کبھی باہر جاتے ہیں کسی پارک میں ادھر ادھر گھومنے، تو کئی دفعہ میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں اپنا فون بند کرو، کئی دفعہ وہ مجھے کہتی ہے اپنا فون بند کریں. اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنے پر فوکس کریں. تو جو ہے اس دنیا میں بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہے. اب واٹس ایپ کے تعلق سے مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ ہی میسج کیا کہ واٹس ایپ تے بچے دے پیمپر چ ایک گل مشترک ہے، ہر تھوڑی دیر بعد لوگ کی چیک کر دینے کچھ آیا تے نہیں. تو واٹس ایپ بھی بڑی ڈسٹریکشن ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سمارٹ فون استعمال نہ کریں، واٹس ایپ استعمال نہ کریں، ٹک ٹاک نہ دیکھیں، لیکن ان کا محدود استعمال کریں، اور خدا اور خاندان اور تعلیم جو ہے اس کو ترجیح دیں. ضرورت کے وقت انہیں استعمال کریں. اس کے فائدے بھی ہیں. ہمارا فیملی واٹس ایپ گروپ ہے، مختلف شہروں میں اور ملکوں میں ہماری فیملی رہتی ہے، تو بچوں کی تصویر کھینچ کر اس کو واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیتے ہیں، تو اس کے نانی نانا بھی دیکھ لیتے ہیں، خالہ بھی دیکھ لیتی ہے، پھپھو بھی دیکھ لیتی ہے، اور وہ آگے سے اپنی اپنی جو ہے خوشی کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، میری جان اور یہ اور وہ، جیسے پھپھیاں اور ماسیاں کرتی ہیں. لیکن اس کا فائدہ بھی ہے، لیکن اگر مسلسل واٹس ایپ پر ہی لگے رہیں تو پھر نقصان ہے. اس کی بجائے خدا کے کلام پر اور تعلیم پر دھیان دیں. اب اس میں آپ کی خوشی اور کامیابی ہے. جو نوجوان دیکھ رہے ہیں مجھے آن لائن یا یہاں بیٹھے ہیں،
خدا کے کلام اور تعلیم حاصل کرنے پر دھیان دینے میں آپ کی خوشی اور کامیابی ہے۔ جو ہولی بک ہے بائبل، اور جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں جہاں بھی ہیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اس کی جو بکس ہیں ان پہ دھیان دیں۔ فیس بک پر کم دھیان دیں۔ فیس بک کے بارے میں کسی نے کہا ہے یہ فیس بک نہیں ہے، یہ فیک بک ہے، کیونکہ لوگوں کو اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے اور وہ اس پر اپنا بہت زیادہ ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اس کا استعمال محدود کریں۔ آپ کا زیادہ وقت جو ہے ہولی بک اور آپ کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان میں گزرنا چاہیے، ناٹ آن فیس بک۔ آیت نمبر 1 کو میں نے سکپ کیا، اب میں اس کی طرف واپس آ رہا ہوں کیونکہ پہلے میں شریعت پر فوکس کرنا چاہتا تھا۔ آیت نمبر 1 میں دیکھیں تو اس میں ایک ترتیب، ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ مبارک صادق آدمی، blessed and righteous person، نمبر 1 ہے وہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ He does not, walk on the counsel of the wicked۔ یہاں لفظ غور کریں، چلنا، walking۔ نمبر 2 ہے خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ آفٹر واکنگ کیا ہے؟ اسٹینڈنگ۔ اور پھر نمبر 3 لکھا ہے کہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، سٹنگ۔ کہ راست باز اور مبارک آدمی خدا کی شریعت پر دھیان رکھتا ہے اور وہ غلط صلاح، غلط راہ اور غلط مجلس یعنی صحبت پر نہ چلتا ہے، نہ کھڑا ہوتا ہے اور نہ بیٹھتا ہے۔ جب آپ چل رہے ہیں اور کوئی آپ کو آواز دے تو ان کی آواز سننے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ چلنے سے کس حالت میں تبدیل ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہونے کی حالت میں۔ آپ چل رہے ہیں، یو آر واکنگ، دین یو آر اسٹینڈنگ، یو اسٹاپ اینڈ یو اسٹینڈ، یو وانٹ ٹو ہیئر دیئر وائس، دیئر ساؤنڈ۔ اور اگر ان کی آواز آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لے اور آپ ان کی بات کو توجہ اور تسلی سے سننا چاہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں۔ چلنے سے آغاز ہوا، چلنا تبدیل ہوا کھڑا ہونے میں، اور کھڑا ہونا تبدیل ہوا بیٹھنے میں۔ اور کلام بتاتا ہے کہ مبارک، راست باز، صادق انسان، اور عبرانی میں بائی دا وے یہ جو لفظ مبارک ہے اس کی کوئی جینڈر نہیں ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں اور مرد بھی شامل ہیں۔ وہ شخص جو ہے پہلا کام ہے اس نے چلنا نہیں ہے شریروں کے ساتھ۔ جب وہ چلے گا نہیں تو وہ ان کے ساتھ کھڑا بھی نہیں ہوگا یا کھڑی بھی نہیں ہوگی، اور جب وہ ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو وہ ان کے ساتھ بیٹھے گا بھی نہیں۔ سٹیجز ہوتی ہیں انسان کی بری صلاح پر چلنے اور گناہ میں گرنے کی، اور زبور نویس بتا رہا ہے کہ بابرکت انسان جو ہے تینوں سٹیجز سے گریز کرتا ہے۔ جو پروگریشن ہے کہ حصہ بہ حصہ، سلسلہ بہ سلسلہ وہ دنیا داری میں پڑ جائے، وہ اس سے گریز کرتا ہے۔ اس سے نا مجھے ایک 12 سال کے لڑکے کی کہانی یاد آ گئی۔ اس کی امی صبح جب اس کو لنچ دے کر بھیجتی تھیں تو ایک سینڈوچ اور ایک کیلا اور ساتھ ایک جوس یا دودھ کا پیکٹ دیتی تھیں۔ تو اس کی امی شام کو شاپنگ کرنے جا رہی تھیں، اپنا اس کے لیے انہوں نے کچھ کپڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں خریدنی تھیں۔
تو جو تھا کچن میں جو فروٹ باسکٹ ہے اس میں ایک ہی کیلا پڑا ہوا تھا. تو اس کی امی نے باہر جانا تھا اپنا بازار کچھ کپڑے خریدنے, تو ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اگلے دن تک جو ہے نا مزید کیلے خریدیں. تو انہوں نے منع سے کہا کہ یہ کیلا کل تمہارے لنچ کے لیے ہے جو تم نے صبح اپنے ساتھ لے کے جانا اسکول, تو تم نے یہ نہیں کھانا, کیونکہ انہیں پتا تھا اسے کیلے بہت پسند ہیں. تو اس کی امی جب چلی گئیں تو منع نے دیکھا ادھر ادھر گھر میں کوئی نہیں ہے, تو اس نے کہا اچھا امی نے جو ہے مجھے کیلا کھانے سے منع کیا, کچن میں جانے سے تو منع نہیں نہ کیا. تو اس نے چلنا شروع کر دیا کچن کی طرف. ٹھیک ہے جی, وہ لکھا ہے کہ وہ صلاح پر نہیں چلتا, تو اس نے اپنے دماغ کی صلاح پر چلنا شروع کر دیا. پھر کچن میں وہ داخل ہوا, اور یہاں لکھا ہے نا وہ کھڑا نہیں ہوتا خطا کاروں کی راہ میں, تو وہ کچن کاؤنٹر پر جو فروٹ باسکٹ پڑی تھی اس کے پاس کھڑا ہو گیا, اور اب وہ اس کیلے کو دیکھے جا رہا ہے. تو اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اچھا میری ماما نے مجھے کیلا کھانے سے منع کیا, کیلا پکڑنے دیکھنے اور پکڑنے سے تو منع نہیں نہ کیا. تو اس نے کیلا ہاتھ میں پکڑ لیا. تو پھر اس نے سوچا اچھا مجھے میری ماما نے کیلا کھانے سے منع کیا ہے, کیلا چھیل کر چکھنے سے منع تو نہیں نہ کیا. تو اس نے پھر وہ کیلا چھیلا اور تھوڑا سا چکھا, اس کے بڑا مزیدار لگا, تو کچن میں جو سٹول تھا وہیں پر بیٹھ کر وہ سارا کیلا کھا گیا. تو اگلے دن پھر اس کو لنچ میں کیلا نہیں ملا. اور اس سے بھی جو زیادہ بری بات ہے, اس نے اپنی ماما کی نافرمانی کی. تو کیا ہے, وہ چلتا ہوا گیا, پھر وہاں کھڑا ہوا اور بیٹھ کر کیلا کھا گیا. تو یہ گناہ کی سٹیجز ہوتی ہیں نافرمانی کی, اور زبور نویس یہ پیغام دے رہا ہے کہ مبارک شخص, راست باز شخص جو ہے وہ خود کو اس حالت میں پڑنے سے بچائے رکھتا ہے جس میں اسے گناہ کی آزمائش ہوگی اور وہ گر جائے گا. Are you with me؟ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جب آپ پہاڑی علاقوں میں سفر کرتے ہیں تو سمجھدار ڈرائیور جو ہے وہ کھائی جس طرف ہوتی ہے اور اس کے بالکل جہاں کنارہ ہوتا ہے, جب بھی اس کے لیے ممکن ہو وہ اس کنارے پر گاڑی چلانے سے گریز کرتا ہے, کیونکہ وہ اس میں گرنا نہیں چاہتا, کیونکہ حادثے سلپ ہونے کی صورت میں وہ فوراً گر جائے گا. جہاں بھی اس کے لیے ممکن ہوگا وہ پہاڑ والی سائڈ پر گاڑی چلائے گا اگر وہ اصول کے مطابق ہے. اب آیت نمبر 3 میں ایسے راست باز مبارک بابرکت شخص کو کہا گیا ہے وہ درخت کی مانند ہے. درخت یہاں بطور تشبیہ استعمال ہو رہا ہے راست باز اور مبارک مرد اور عورت کے لیے. اور جیسے وہ درخت جو پانی کی ندی کے پاس لگایا گیا ہے, ایسے ہی راست باز اور مبارک شخص خدا کے مقدس کلام کے پانی سے ہر روز سیراب ہوتا ہے, سیراب ہوتی ہے. درخت کو پھلدار اور سرسبز رہنے کے لیے ندی سے پانی کی ضرورت ہے, اور ایماندار کو روحانی طور پر تازہ, شادمان اور مطمئن اور پھلدار رہنے کے لیے خدا کے کلام کے مقدس پانی کی ضرورت ہے. جیسے درخت نے جسمانی پانی سے تر رہنا ہے, ہم نے خدا کے کلام کے روحانی پانی سے تر رہنا ہے. جب آپ اس کلام کو پڑھیں گے, اس پر دھیان کریں گے اور عمل کریں گے, تو آپ کی روحانی زندگی تازہ ہوگی اور پھلدار ہوگی. یہاں لکھا ہے وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا.
नए अहद में जब हम आते हैं तो यीशु मसीह ने कहा जिंदगी का पानी मैं हूं। सो तहरीरी कलाम बाइबल मुकद्दस के साथ साथ खुदा के शख्सी कलाम यीशु मसीह से जुड़े रहना है, उसके साथ रिश्ते में रहना है, तो जिंदगी का पानी यीशु आपको सरसब्ज यानी ताज़ा रखेगा और फलदार रखेगा। और नए अहद के ईमानदार होते हुए फल क्या है? गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत बाब नंबर 5 और आयत नंबर 22 और 23 में रूह के फल का जिक्र है। जब हम खुदा के तहरीरी कलाम बाइबल और खुदा के शख्सी कलाम यीशु मसीह से सैराब होंगे तो पाक रूह हमें फलदार बनाएगा। और कौन सा फल हमारी ज़िंदगियों में आएगा? गलतियों 5, 22 और 23 में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। हालेलुया। रूह के फल की ये 9 खूबियां आप में होंगी। मोहब्बत होगी, खुशी होगी, इत्मीनान होगा, तहम्मुल होगा, मेहरबानी होगी, नेकी होगी, ईमानदारी होगी, हिल्म होगा, परहेजगारी होगी। आप फलदार होंगे। खुदा के तहरीरी कलाम बाइबल और खुदा के शख्सी कलाम यीशु मसीह से मिलने वाले पाक रूहानी पानी के वसीले से। हालेलुया। उसके बाद फल और ताजगी लिखा है, पत्ता भी नहीं मुरझाता, यानी जिंदगी में ताजगी होगी, उम्मीद होगी। इसके उलट आयात नंबर 4 से 6 में शरीर का, विकेड का हाल बताया गया है कि रास्तबाज राइचस पर्सन इज लाइक अ ट्री, लेकिन विकेड पर्सन इज लाइक चैफ। वो तूड़ी वर्ग है, भूसे की मानिंद है। तूड़ी दा किनू किनू पता है? ज्यादातर को पता। मेरी पैदाइश और परवरिश एक बड़े गरीब ख़ानदान और इलाके में हुई। हमारा जो पहला घर था वो ईंटों और गारे का भी नहीं था, सिर्फ गारे दा सी, सिर्फ मिट्टी दे गारे दा। तो जब छत पर, कोठे पर लिपाई करना होती थी, कोठा लिंबना, तो असी मिट्टी लेने हुन्ने सां ते तूड़ी लेने सां तो उन्होंने मिक्स करने हाँ, फिर पानी पाने हाँ, तो उदो तूड़ी दा ते मिट्टी दा गारा बना के कोठे ते दीवारां लिंबने हुन्ने सां। तो जो तूड़ी है ना, उसका मसला ये होता है कि तो वो खुश्क होती है और हवा आए तो तूड़ी उड़ जाती है। तो लिखा, दरख्त जो है हवा आती है तो दरख्त कायम रहता है, वो इधर उधर झुकता है, हिलता है, लेकिन वो कायम रहता है। तो क्योंकि उसकी जड़ें ज़मीन में होती हैं गहरी और उसका तना मजबूत होता है। ऐसे ही रास्तबाज आदमी की जड़ें खुदा के कलाम में होती हैं, उससे उसकी ज़िंदगी का तना, उसकी ज़िंदगी मजबूत होती है। लेकिन जो भूसा है, तूड़ी है, हवा चलती है और वो उड़ जाती है। इससे मुराद ये है कि शरीर लोग कायम ना रह सकेंगे। फिर तूड़ी नूं कोई फल नहीं लगता। तूड़ी दा रंग भी दरखत दी तरह हरा नहीं हुंदा, तूड़ी दियां कोई जड़ां भी नहीं हुंदियां, ना उहदा कोई तना हुंदा। अब बताया गया है कि जिससे हवा उड़ा ले जाती है। इसका एक और भी मतलब है, शरीर भूसे की मानिंद है जिससे हवा उड़ा ले जाती है, कि चूंकि उनकी जिंदगी की जड़ें खुदा के कलाम में नहीं है, इसलिए वो लाई लग जिंदगी गुजारते हैं। जिन्हें जेड़ी गल दसी ओदे पासे ही लग गए। लेकिन सादिक लोग, जो भी मशवरा या सलाह उन्हें दी जाए, वो उससे खुदा के कलाम
کلام کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں. ہیلیلویا. کلام کے پیمانے پر، معیار پر اسے ناپتے ہیں. ان کی زندگی کا محور خدا کا کلام ہوتا ہے. اے نہیں جنہیں فائدے دی گل دسی وہ پیچھے تر پہ، پاویں وہ خدا دے کلام دی تعلیم دے خلاف ہی ہے. ان کا جو سٹینڈرڈ آف لائف ہے، جو زندگی سٹینڈرڈ آف ایتھکس ہے، دیٹ از دا ورڈ آف گاڈ، اخلاقیات کا پیمانہ. لیکن شریر، اس کی کوئی بنیاد، کوئی جڑ نہیں ہے. اور جیسے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ وہ اس مکان کی مانند ہے جس کی بنیاد ریت پر ہے. ہوا، سیلاب آیا، پانی آیا، دڑم نل ڈگ پہ. ہوا آئی، توڑی دی طرح اڈ گئے. اور صرف اس دنیا میں ہی وہ اڑتے پھرتے، یعنی بے راہ روی کا شکار نہیں ہوں گے، بے بنیاد نہیں ہوں گے. بلکہ 5ویں آیت بتاتی ہے کہ شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں. کہ جب خدا عدالت کرے گا یسوع مسیح کے وسیلے سے، شریر خداوند یسوع مسیح کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے. جیسے بھوسا آندھی کے سامنے کھڑا نہیں رہ پاتا، جیسے ریت پر بنایا گیا مکان سیلاب کے پانی کے سامنے کھڑا نہیں رہ پاتا، شریر خداوند یسوع مسیح کو جواب نہیں دے پائیں گے جب وہ ان سے پوچھے گا. وہ ابدی ہلاکت کا، ایٹرنل ڈسٹرکشن کا شکار ہوں گے. اور نہ ہی خطا کار صادقوں کی جماعت میں. اس سے مراد 2 باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جو گناہ کی پیروی کرنے والا شخص ہے وہ راست بازوں کی محفل، جماعت، صحبت میں نہیں ٹھہرتا. انہوں بڑی بوریت ہوندی ہوتے یار کوئی چسکے دی، کوئی مزے دی گل نہیں، او یار توڑے چھ تے بہن دی کوئی چاسی نہیں، ہے نا. لیکن دوسرا اس سے مراد، مطلب اس کا یہ بھی ہے، ایک تو یہ ہے نا اس کو راست بازوں کی جماعت میں لطف نہیں آتا. دوسرا یہ ہے کہ وہ جن باتوں کو مانتا ہے، جن تعلیمات، فلسفوں اور نظریات کو مانتا ہے، وہ باتیں خدا کے کلام کے مقابلے میں قائم نہیں رہ سکتی. ہیلیلویا. ٹھہر نہیں سکتی. جب وہ اپنی منفی اور شرارت بری مشورت راست بازوں کو دے گا اور وہ خدا کے کلام سے اس کا مقابلہ کریں گے تو وہ وہاں ٹھہر نہیں پائے گا. پر اے دے لی ضروری ہے وے کہ جڑے راست باز کہلاندے نے وہ خدا دے کلام نو پڑھن، او دے تے دھیان کرن تے او دے تے عمل کرن. او والا پادری نہیں جن نے بائبل بھی صرف کلام سنان لئی تیاری کرن لئی کھولنی ہے، یا او ایماندار نہیں جنہیں صرف ایسٹر تے وڈے دن تے بائبل پڑھنی ہے. خطا بھری تعلیمات، نظریات اور فلسفوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری بنیادیں اور جڑیں خدا کے کلام میں مضبوط ہونا بہت لازمی ہے. تب مبارک ہوں گے، تب بابرکت ہوں گے. کیوں آج بہت سے مسیحی نوجوان غیر قوموں میں شادیاں کر لیتے ہیں؟ کیوں وہ جو ہے دیگر برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کی زندگی کے درخت کی، پودے کی جڑیں خدا کے کلام میں نہیں ہیں. جدو کلام دا پانی نہیں ملتا تو پھر سک کے توڑی ہو جاندے نے. نہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، نہ زندگی میں محنت کرتے ہیں، نہ کاروبار کرتے ہیں، نشے میں، آوارگی میں، سستی کاہلی میں ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے. جیڑی کڑی نہ شادی ہوندی ہے او دی بھی جان نو عذاب.
تو آپ ہی تو کہندے نے نہیں ان کی اپنی جان کئی دفعہ عذاب نہیں ہوتی, کیونکہ پنجابی دی ایک گل ہے کہ جے عقل ہوئے تے سوچاں ہی سوچاں تے جے نہ ہوئے تے موجاں ہی موجاں. تو جڑا لاپرواہ سست کاہل آدمی ہے وہ دیاں موجاں ہی موجاں نے, وہ دی بیوی بچے بیچارے انہاں دا وہ تکلیف اٹھاندے نے. اور آخری آیت اور پھر میں ختم کروں گا, لکھا ہے کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی. کراس ریفرنس یہاں لکھ لیں, امثال 4:18 تا 19 آیات میں بھی اسی سے ملتی جلتی بات کہی گئی ہے. دو راہیں ہیں, ایک صادق کی راہ ہے اور ایک شریر کی راہ ہے. وے آف دا رائچس اینڈ وے آف دا وکڈ. صادق جس راہ پر چلتا ہے نئے عہد کی روشنی میں ہم اسے کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح. کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح نے فرمایا کہ راہ, یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 6, راہ حق اور زندگی میں ہوں, جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا. صادق کی راہ یسوع مسیح ہے جس پر وہ چلتا ہے, یعنی جس کی وہ پیروی کرتا ہے. اور یہاں جو لفظ ہوا ہے نا, خداوند صادق کی راہ جانتا ہے, جاننا کے لیے جو عبرانی لفظ ہے اس کا مطلب ہے گہرے طور پر, قریبی طور پر اور شخصی طور پر جاننا. خدا صادقوں کو قریب سے شخصی طور پر جانتا ہے اور وہ خدا کو قریب سے شخصی طور پر جانتے ہیں, کیونکہ جب وہ بائبل پڑھتے ہیں تو خدا ان سے باتیں کرتا ہے, اور جب وہ بائبل پر دھیان کرتے ہیں تو وہ خدا کو مزید جان پاتے ہیں. یہاں خدا کے کلام پر دھیان کرنے کی برکت, فائدہ یہ ہے کہ ہماری صرف اویئرنس, خدا کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی, وی ڈیویلپ انٹیمیٹ پرسنل نالج آف گاڈ. ہم خدا کا قریبی شخصی علم, رشتہ اس کے ساتھ جو ہوتا ہے نا ہمارا, وہ گہرا ہو جاتا ہے. لیکن جو شریر ہیں, لکھا ہے ان کی راہ نابود ہو جائے گی. اور کلام میں لکھا ہے کہ ایک ایسی بھی راہ ہے جس کے آخر میں کیا ہے, موت کی راہیں ہیں. تو شریر موت کی راہ پر چل رہا ہے. جو تنگ راستہ ہے اس کا نام یسوع مسیح ہے, وہ زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور جو کشادہ راستہ ہے جس کا نام گناہ, موت اور شیطان ہے, وہ موت اور تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے. آپ کس راہ پر چل رہے ہیں؟ صادق کی راہ پر, یسوع کی راہ پر, یا شریر یعنی شیطان اور گناہ کی راہ پر؟ خدا نے اپنی شریعت بائبل مقدس دی ہے تاکہ ہم گناہ اور شیطان کی راہ سے مڑ کر خدا کی راہ, یسوع مسیح کی راہ کی طرف اس کے وسیلے سے آ جائیں. گاڈ بلیس یو.